सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं बैतुल्लाह सिद्दीकी। अमरीकी सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हुई है। ईरान और अमरीका ने एक दूसरे के जहाज़ों को निशाना बनाने के दावे किए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज के एक मुबैना हमले में 5 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। उधर ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आबनाए हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीका और इत्तेहादियों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अमरीका ने जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील को ख़तरे में डाला है। उन्होंने अमरीका को ख़बरदार भी किया है कि ईरान ने अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली शुरू नहीं की है, तो ख़बरदार रहें, मोहतात रहें। दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों के बाद UAE ने जवाब देने का इंदिया दिया है और उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक दावा है कि मुमकिना तौर पर आइंदा चंद दिनों में अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई भी कर सकता है, जबकि इस कशीदगी के बीच मुज़ाकरात की बात भी चल रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ़्त हो रही है और अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। एहतशाम अल-हलात प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा मुझे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी ज्वाइन करें। चिश्ती साहब, आपकी इजाज़त से एहतशाम साहब, बुनियादी तौर पे इस वक्त दोनों ही फरीक जंग नहीं चाहते, दोनों ही फरीक अमन चाहते हैं, लेकिन दोनों ही फरीक एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर भी उतरे हुए हैं। एग्जैक्टली कल रात हुआ क्या कि अचानक वो जो जंग बंदी की सूरत हाल थी वो तहो बाला हो गई? ख़बर क्या है अंदर की? देखिए, वह 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। आप देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो लेटेस्ट ट्वीट है, जहाँ पे वो बहुत सख्त बातें कर रहे हैं, हमले की बातें कर रहे हैं और लफ्ज़ भी कह रहे हैं कि ईरान पहले से ज़्यादा लचक दिखा रहा है। अभी देखें, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले से ज़्यादा लचक दिखाने का मतलब ये है कि बहुत से हवालों से उनकी तवक्कुआत पूरी होती नज़र आ रही। अभी देखें, जो काउंटर प्रपोजल आई हैं अमरीका की तरफ से, वो ईरान को दे दी गई हैं, पाकिस्तान के ज़रिए उनके पास पहुँच गई हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हैं मैं आपको जो बता सकता हूँ, जो मेरे ज़राए और सफारती ज़राए, हुकूमती ज़राए, जो मुझे पता चला है लेटेस्ट के मामलात किधर जा रहे हैं। कल रात की जो हमारे सागदार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो गुफ्तगू हुई है, उससे जो ख़बरें निकल के आई हैं, एक तो यह कि इराक़ी साहब ने एक जो मैसेजिंग की है कि जी बातचीत जो का रिज़म्पशन ऑफ टॉक्स होना बड़ा ज़रूरी हो गया है। इसके लिए वो पाकिस्तान के एफ़र्ट को ना सिर्फ सराहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जी आप सारी बातें अपनी जगह, आप इसको आगे लेके जाएं। और यही मैसेजिंग जो है ना अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान को मिली है। और दोनों पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ना वो अपनी अपनी जिसको कहते हैं बातें, डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा भर के लेके आ रहे हैं, ताकि वही जो लोग कहते हैं कि मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें अपनी मर्ज़ी की, जो ना जिसको कहते हैं कंसेशन, ताकि दोनों अपने मुल्क को जाकर बता सकें कि हम जंग जीत गए। अभी 3 चीज़ें जो बड़ी अहम है। एक तो यह है कि अमेरिका में लेटेस्ट जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि जी, एक तो आप देख लें, जंग वो कहते हैं बहुत ही अनपॉपुलर साबित हुई है, बड़ी कॉस्टली साबित हुई है, और ये कहा जा रहा है कि जी कोई एंड गेम के बगैर ये जंग शुरू की गई है। अच्छा, अब इस हवाले से जो अहम चीज़ पता चली है, मुझे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन ने अपने 3 माइलस्टोन तय किए हैं कि वो जो इस महीने के अंदर वो कहते हैं बहुत ही ज़रूरी है उनको अचीव करना। एक तो वो ये बता रहे हैं कि जी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, इसको जीतने के लिए हमें ज़रूरी है कि जंग बंद हो और हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वहाँ पे जाएं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि 4 जुलाई को वैध 250 साल अमेरिका के हो जाएंगे आज़ादी के, वो उसको देखना चाहते हैं कि वहाँ उस दौरान क्या मैसेज आएगा। तीसरा जो है ना, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो चीन का दौरा है, उस हवाले से वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जो मेरी इत्तला है, वो जो चाइना ने उनको बताया है, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि जी आप डोंट एक्सपेक्ट फ्राम अस एनी पोटेंशियल ट्रेड डील if you are coming without resolving this Iran crisis। ये एक बड़े वाज़ेह तौर पे उनको एक मैसेजिंग की गई है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जितने बुरे तरीके से चाइना के हर्ट हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी जब आप आएंगे, आने के बाद आप अगर ये अनरिजॉल्व लेके आते हैं इशू, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी कि आप आपके साथ किसी डील पे जाएं ना करें। ठीक है, और ये डील बड़ी डू और डाई वाली उनके लिए। जी, एक 2 चीज़ें और वाज़ेह कर दूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ठीक है ना।
अच्छा, अब एक और जो एलिमेंट है ना जो जिस पे अमेरिका में बहुत प्रेशर आ गया है, देखिए ऑयल और गैस जिस तरीके से नहीं मिल रही, आप देख लें हिंदुस्तान में लाइनें लगी हैं, वहाँ पे जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे लिखना शुरू कर दिया है कि जी तेल नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि नई डायमेंशन दाखिल हुई है कि 1/3 ऑफ फर्टिलाइज़र वो रुक गया वहाँ पे जाने का। और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ साथ वो जो फूड के बड़े अदारे हैं उन्होंने कह दिया है कि जी बड़ा एक ग्लोबल वो जो फूड क्राइसिस शुरू हो जाएगा अगर ये परसिस्ट करता है, ये नई चीज़ें जाती। और जिस तरह कहा जा रहा है कि जी 2000 जहाज़ आबनाए हॉर्मस में रुके हुए हैं, 22,000 वहाँ सेलर उनके फंसे हुए हैं, इसको निकालने की कुछ किया जाए। वो खैर तो एक तो ये सूरत हाल बन रही है कि एक मैसेजिंग अमेरिका की तरफ से, और दूसरा ये कहा जा रहा है, जो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जिस पे बहुत ज़्यादा अवैध वो झगड़ा है ना कि 440 ग्राम का एनरिच यूरेनियम जो कहा जाता है गैस सेंटर में पड़ा हुआ है अस्फहान में, उसका क्या किया जाएगा। देखें, ये कई हवालों से रशिया ने कहा हमें दे दें, चाइनीज़ अपना ईरान ने भी कुछ तवक्कुआत का इज़हार किया। अब लेटेस्ट जो पता चल रहा है वो ये कि जी दोनों ईरान भी और अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है कि ये पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन ये पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली इतना बड़ा स्टेचर बना है, वो कहा जा रहा है कि इतना रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेटिक एक्टर पाकिस्तान सामने आया है, उसके मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं चाहूँगा कि इसको तफसील से रेलेवेंट हो गया। हाँ, इसको हम तफसील से ज़रा डिस्कस भी करते हैं। ज़ाहिर है डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वहीं साथ ही साथ चश्ती साहब, इसमें बुनियादी तौर पर एक जंग बंदी थी, दोनों फरीक कहते थे कि मुज़ाकरात होंगे, डील किसी को पसंद आ रही थी नहीं आ रही थी, लेकिन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन थी जो कि बताया जा रहा है अब भी है। लेकिन कल रात को जो अचानक हुआ वो ब्लॉकेड के आगे ब्लॉकेड लगने पर एक एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, या ये एक ओनली वे आउट था ईरान के पास कि वो यही कर सकता था और उसने अपनी जो पोस्चरिंग है वो चेंज की, जो कि बदल रही थी बड़ी तेज़ी से ब्लॉकेड की वजह से। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, शाम साहब आपने इनवाइट किया। देखिए, जो जंग लड़ी गई 40 दिन तक, वो इटसेल्फ तारीख का हिस्सा बन चुकी है। वहाँ तक तमाम साइड्स ने, ख़ासतौर पर अमेरिका और ईरान ने, अमेरिका ऑफ कोर्स बैक बाय इजराइल ने पूरा जोर लगाया कि जो वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते थे या उनके जहन में थे वो हासिल कर सकें, लेकिन वो नहीं कर सके और अपने लोगों को वो नहीं दिखा सके जो उनको चाहिए था अपने दिखा, ऑब्वियसली जो पर्पस था। ईरान ने भी, दोनों की अपनी अपनी लीवरेजेस मिली हैं। अमेरिका की लीवरेज पहले से भी यही थी कि सुपर पावर है, सबसे बड़ी नेवी है, आज भी है, लेकिन वो मिथ टूट गई जो हम समझते थे आज से कोई 2 महीने पहले, जो हम समझते थे कि अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत है। ईरान ने एक न्यू फाउंड लीवरेज हासिल की है, जैसे मैं करता हूँ कि उसने इजराइल पर बहुत इफेक्टिव हमले किए, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्टिवली ब्लॉक किया, उसने जंग को रीजनलाइज कर दिया। तो ये सारी एडवांटेजेस ईरान के पास भी हैं। तो अब हो ये रहा है कि उस टेक होम जो उनको मिला है उस जंग का, अनफॉर्चुनेट जंग तो थी, लेकिन जो उनको एडवांटेजेस और लीवरेज मिले हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि चाहे मैं अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका, मुझे कंपनसेशन मिलनी चाहिए बिकॉज मैं सुपर पावर हूँ, मुझे भी बेस सेविंग चाहिए। वो कहेंगे नहीं, लेकिन जाहिर है वो चाहेंगे। ईरान ये चाहेगा कि हमें भी न्यू फाउंड लीवरेज मिला है, जो हमें नहीं पता था कि 47 सालों में हम कर सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक के नहीं कर सकते और कितना इफेक्टिव कर सकते हैं, तो हमें भी लीवरेज चाहिए। आई थिंक अब मोर ऑफ पोस्चरिंग हो रही है टुवर्ड द कंक्लूजन कि अपने अपने लोगों को ये बता सकें कि हमने दूसरे फरीक पर कितनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की है, कितना ज़्यादा हमने नुकसान पहुंचाया है और किस हद तक डिस्ट्रक्शन किया कि हमें वो मिला है जो हम हासिल करना चाहते थे। और जो हासिल का लफ्ज़ है वो भी मैं इसलिए सोच के कह रहा हूँ कि हासिल तो अपनी अपनी परसेप्शन के हिसाब से होना है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मैंने रजीम भी चेंज कर दिया, तो कल को वो विक्ट्री भी अनाउंस कर सकते हैं यूनिलैटरली। तो आई थिंक मोर अन इंसिडेंट वन स्टैंड और इंसिडेंट को ओवरऑल जंग पे कोई इफेक्ट खास नहीं मैं देख रहा। दूसरा, बाज़ दफ़ा आप देखिए हर जंग का एक कूलिंग पीरियड भी होता है। ये नहीं होता कि इधर बुलेट फायरिंग ख़त्म हुई और अगले दिन से मुज़ाकरात हुए, जैसे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तीसरे दिन मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, वो कूलिंग पीरियड से पहले हुए थे। मेरा मानना ये है कि हॉस्टिलिटीज़ जब एंड होती हैं फॉर्मली, चाहे सीज़ फायर हो, उसकी वैल्यूएशन होती है, स्टडी होती है, फिजिबिलिटी निकलती है, नुकसानात और फ़ायदों का हिसाब लगाया जाता है, तब मुज़ाकरात होते हैं। आई थिंक अब दोनों ने रियलाइज़ कर लिया और दोनों समझते हैं कि अपनी अपनी एडवांटेज है जिसको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल कर रहा हूँ, फिर एहतशाम साहब यकीनी तौर पर आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। ये जो कूलिंग पीरियड की आप बात करें, ये एग्जैक्टली हम इसे किस तनाजुर में देखें? यानी अगर हॉर्मुज़ खुल जाती है और सारा ऑपरेशन यहाँ से बहाल हो जाता है, तो ये इज़ इट सफिशेंट, ये एग्जैक्ट कूलिंग पीरियड है जो रिक्वायर्ड है इस सारी सूरत हाल में टेबल पर बैठने के लिए? नहीं, मैं कूलिंग पीरियड वो बात कर रहा था कि जब जंग खत्म होती है तो आप मुज़ाकरात पे आते हैं, तो जब आप मुज़ाकरात पे आते हैं तो अपना हिसाब किताब लेके आते हैं। मैं उसको कह रहा था, नफ़ा नुकसान गिन के आते हैं, नफ़ा नुकसान गिन के आते हैं, अपना स्टेमिना वॉर का गिन के आते हैं, कितना डिप्लीशन हुआ, आपका म्यूनिशन कितना रह गया है, कितनी इफेक्टिवनेस है और कितनी डिस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं।
کشننگ آپ کی کتنی ہے ڈسٹرکشن لینے کی, لوگوں کی مرال موٹیویشن کتنی ہے, دشمن کی اور آپ کی ول ٹو فائٹ کہاں پہنچی ہے. تو یہ انٹینجبل اور ٹینجبل فیکٹرز کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ آپ نے جنگ کے بعد حساب لگانا ہوتا ہے, پھر آپ میز پہ آتے ہیں, پھر آپ اپنے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے نا آپ کی پوزیشن کیا ہے. احتشام صاحب آپ سے اب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی احتشام صاحب. یہ خالد صاحب جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو پہلی دفعہ جس طریقے سے اسرائیل کے نقصانات CNN کی ایک رپورٹ میں ہیں جس پہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل نیتن یاہو کو سب سے ہوتا ہے CNN کے اوپر ہی ہے, انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ کہاں کہاں جو ہے نا ان کے نقصانات ہوئے. دو چیزیں ہیں, ایک میری کسی صاحب اطلاع ہے کہ جن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھیں جو ابنائے حرمس ہے یہ ایک اریٹینٹ ہے بہت بڑا, اور آپ نے دیکھا جب پچھلی دفعہ اپنے ایران نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس سے اپنا ہٹا دیا تھا وہ قبضہ, تو اس کے بعد امریکیوں نے بیچ میں آ گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہونا ہے تو جس پہ کام ہو رہا ہے کہ سائملٹینیسلی دونوں اعلان کریں گے کہ فلاں تاریخ کو اپنا اس کا کیا کہتے ہیں یہ جو اپنا اس کو کھولا جائے گا. اور دوسرا چیز صاحب پھر وہی ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان رائٹنگ امریکی جو ہے نا وہ لکھ کے دیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, اور کچھ اطلاعات مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی مل رہی ہیں جس سے وہ بھی تیار ہیں کہ یہ انریچم یورینیم کا معاملہ حل ہو جائے اور یہ موریٹونیم 15 سال کا جو مل جائے ان کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ لگ رہا ہے کہ جتنا شدید دباؤ ان کے پبلک کا ہے وہ ادھر جائیں گے. اور آخری بات اسی صاحب جس سے بھی کامنٹ کیجیے گا, یہ ایران والوں کو اس رجیم کو اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک لیجیٹیمیسی چاہیے ڈومیسٹک لیول پہ, اور وہ ان کو تبھی ملے گی کہ یہاں کو اچھی بہتر ڈیل لے کے وہاں سے جائیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے جو ڈیل کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو باتیں چل رہی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سم تھنگ میئربل چاہیے جو وہ دکھا سکے اپنی پارلیمنٹ کانگریس کو اور باقی دنیا کو, اور خاص طور پر جو رائے ان کے خلاف ہوئی ہے جنگ میں مور دین 60%, ان کو دکھا سکیں کہ دیکھ میں جسٹیفائڈ تھا ایک جنگ شروع کرنے میں. ایک وار ٹرافی جس کو میں اکثر لفظ یوز کرتا ہوں سادہ لفظوں میں کہ وہ ٹرافی دکھانا چاہتے ہیں کہ جیت کر آئے ہیں. ایران نہیں چاہتا کہ وہ وار ٹرافی ان کو دے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو دکھاؤں. کیونکہ دسمبر میں جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ انریسٹ پیدا ہوئی تھی ایران کے اندر, مظاہرے شروع ہوئے تھے, کچھ لوگ جانوں سے گئے تھے, اس وقت بھی ایک اختلافات تھے ود ان دا سوسائٹی, چاہے وہ ہارڈ شپ تھی اور بہت سارا وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ سیگمنٹ جو مخالف تھا ان کو چپ کرایا جا سکے, بلکہ جس سیگمنٹ نے آل آؤٹ سپورٹ کیا اس جنگ کو, جو اس حکومت کے ساتھ کھڑا رہا ہے, ان کو بھی انہوں نے دکھانا ہے. تو دونوں ون ون چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو آخر میں آپ اشارہ کر رہے تھے کہ ڈیل کس طرف جا سکتی ہے, آپٹیکلی کس طرف جا سکتا ہے, 15 سال کی ہو سکتی ہے کہ نہیں, میرا خیال ہے آخری جو آپ کا پورشن تھا, میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ ایران کا جو سب سے لیجیٹمیٹ اس میں ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے ڈگری آف ایشورنس چاہیے کہ یہ صدر اگلے سال, اگلے سے اگلے سال ایک اور صدر اپنی مرضی, اپنی جج اور اپنی ایگزیکیوشن نہیں کرے گا, اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ کل کو کوئی اور چڑھ دوڑے اور سمجھے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا. میں ایک مثال سے واضح کرنے کی پوزیشن میں بہتر ہوں گا. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جون 2025 میں کہا تھا کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیر انسٹالیشنز اور پلانٹ ہے ان کو اوبلیٹریٹ کر دیا. اوبلیٹریٹ کا اردو میں ترجمہ ہے نام و نشان مٹا دینا. آیا نام و نشان مٹایا گیا؟ میں نے اس وقت بھی تجزیے میں اپنے آفر کیا تھا, اور میں نے ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ایران نے 47 سالوں سے جو بنکرز, جو انڈر گراؤنڈ جو ٹنلز بنائی ہیں, وہ صرف سٹوریج کے لیے نہیں بنائی, کہ نیوکلیر پلانٹ بھی انڈر گراؤنڈ ہے. انہوں نے بامب پروف نہ بھی بنائے ہوں, بامب ریزسٹنٹ ضرور ہے. اور میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کلومیٹروں کے حساب سے پھیلے ہوئے کمپاؤنڈز انڈر گراؤنڈ پہاڑی سلسلے کے اندر ہیں. جتنا میں ریسرچ کر پایا ہوں, وقت دعوے کرنا جو ہے وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. وی آر رننگ شارٹ آن ٹائم. خالد چشتی صاحب تھینک یو فار اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. امریکہ ایران کے اس وقت جو معاملات ہیں ان کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے تک کی جو گفتگو تھی وہ آپ نے ملاحظہ کی. اب جو اس کا ڈپلومیٹک اینڈ ہے, خاص طور پر مڈل ایسٹ کا جو نقشہ بدل رہا ہے, نئی الائنمنٹس ہیں, ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں. جاوید ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سفارتکار ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. احتشام ملک صاحب بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. احتشام صاحب آپ کی اجازت سے ذرا میں ملک صاحب سے کوئکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ ہے, جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں نظر آ ہی رہا ہے. تو اس نئے نقشے میں جو GCC کنٹریز کی الائنمنٹ چینج ہو رہی ہے, اس کا خاص طور پر فائدہ اٹھاتا ہوا آپ کو امریکہ نظر آ رہا ہے, یا یہاں پر کوئی مارجن نکلتا ہے کہ ایران بھی پینیٹریٹ کر سکتا ہے اور اس کے پاس بھی کوئی روم ہے ایگزیکٹلی اس وقت؟ جی دیکھیے ڈیفینیٹلی دنیا میں کیونکہ حالات کے نتیجے میں تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے ہاں تجزیے جو ہو رہے ہیں وہ تھوڑا سا
وہ کہتے ہیں نا ریڈنگ ٹو مچ انٹو دا ڈیٹیلس. جی سی سی میں کوئی ری الائنمنٹ نہیں ہے. دے آر اے بلاک. اوپیک کے حوالے سے جو آپ بات ہو سکتا ہے کر رہے ہوں گے, تو اوپیک آپ جانتے ہیں کہ جی سی سی کے 4 ممالک آلریڈی اوپیک کا حصہ نہیں ہے. تو کچھ دوستوں نے جب تجزیے کیے, انہوں نے کہا اوپیک کو چھوڑ دینا جو ہے وہ غالباً بہت بڑا کوئی اقدام ہے. آپ جانتے ہیں قطر ایک بہت بڑا جی سی سی کا ملک ہے جو آئل بھی پروڈیوس کرتا ہے, گیس بھی پروڈیوس کرتا ہے. وہ اوپیک کا ممبر نہیں ہے. عمان اس کا ممبر نہیں ہے. بحرین اس کا ممبر نہیں ہے. تو کیا جی سی سی کو کیا ہوا؟ جی سی سی میں کوئی دراڑ نہیں ہے. جی سی سی از ویری اسٹرانگ ایز اٹ از. وہ ایک بلاک ہے, ان کے اندر مختلف آرا ہو سکتی ہیں, مختلف ان کی جو ہے اوپینینز ہو سکتی ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں بھی سارک ہے, یورپین یونین کا اگر آپ ایگزامپل لے لیں, یورپین یونین کے اندر بھی فرانس, جرمنی, بہت ممالک ہیں. کچھ معاملات میں ان کے اوپینینز میں ہو سکتا ہے فرق آ جائے. رہا سوال ایران کا, تو ایران کا جو اوبیسلی پوسچر ہے وہ آپ جانتے ہیں. آف کورس جو ان پہ حملہ ہوا اس کو تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا, سبھی اس کو برا کہتے ہیں, اسرائیل کی ایگریشن کو بھی برا کہتے ہیں. لیکن جو انہوں نے رسپانس کیا, وہ رسپانس میں بجائے اسرائیل اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے, جب انہوں نے مسلم ممالک کو ٹارگٹ کر دیا, جس میں سعودی عربیہ سب سے پہلے, آپ جانتے ہیں تمام مسلمانوں کا وہ قبلہ بھی وہاں پہ ہے, پھر جی سی سی ممالک ہیں. یہ جو جی سی سی کا جو ماڈل ہے نا, یہ بیسکلی جو بھی ان کو ریسورسز آئل اینڈ گیس کی صورت میں اللہ کی طرف سے ملے ہیں, ان ریسورسز کو انہوں نے پروڈکٹیولی یوز کر کے ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ماڈل بنایا ہے, جہاں پراسپیرٹی ہے, پروگریس ہے. پوری مسلم دنیا میں آپ دیکھ لیں, جی سی سی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آپ کو نظر آتی ہے. غالباً یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے 200 ممالک کے لوگ وہاں پہ آ کے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں 5 ملین پاکستانی جو ہیں وہ جی سی سی میں رہتے ہیں. تو ایک ماڈل انہوں نے کریٹ کیا ہے جس پہ پروگریس اور وہ کہیں نہیں جا رہا. اچھا احتشام صاحب, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے ایک بڑی خبر دی کہ جس کو میں نے کہا کہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں فردر. میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اب ان ڈیپتھ ہم ڈسکس کریں کہ جو یورینیم والا معاملہ ہے, رشیا کے ساتھ بات چل رہی ہے, لیکن آپ نے بتایا کہ پاکستان اس ساری صورتحال میں بہت اہم ہو گیا. ذرا وہ خبر اور ظاہر ہے پھر اس پر جو آپ کا تجزیہ ہے وہ بھی پیش کیجیے. دیکھیں, جتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اب دونوں کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. اور امریکہ کے لیے اس لیے بہت زیادہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑی طاقت ہے, سپر پاور تھے, آپ تو کہہ رہے تھے 6-8 دن میں سارے معاملہ ختم کر کے آ کے بیٹھ جاؤں. تو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ساری دنیا اس پہ ہٹ کے رہ گئی ہے. اور گلوبل سطح پہ جو ایک کرائسس ہے انرجی کا, وہ لگ رہا ہے کہ وہ بڑی حد تک وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید 1934 والا جو امریکہ کا کرائسس تھا اس سے بھی بڑا, اور 2008 کا جو لیمن بردر کا کرائسس تھا اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے, جہاں پہ ساری دنیا کے جو اکنامک انٹرسٹ ہرٹ ہوں گے. ایک تو یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے امریکی بڑے شدید دباؤ میں. اور دوسرا اپنا میں آپ کو بتاؤں, ایران کی طرف سے ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ اگر میں کہوں کہ اگر امریکہ بڑھ کے مار رہا ہے تو ایرانی بھی بڑھ کے مار رہے ہیں. ان کو سب کو پتہ ہے کہ بھی ایسا نہیں چل سکتا. ہاں یہ ہوا ہے کہ ان کا سروائیو کرنا, ان کی بقا کا جنگ ابھی تک لڑتے رہنا, اسی کو دیکھ کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کی جنگ پوزیشن بہتر رہی ہے. اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا, اب اس کے اینڈ گیم کی طرف معاملے نے جانا ہے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اس پہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اچھی بات ہے کہ جتنا زبردست طریقے سے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں وہ بیچ میں آ گئے. ابھی آپ دیکھ لیں کل جو ایران نے حملہ کیا ہے, انہوں نے MBZ کو کال کر کے کنڈیم کیا. بھائی پاکستان نے بھی اس کو کنڈیم کیا. جہاں پہ UAE کے معاملات, ملک صاحب میں اگر آپ سے کہوں کہ جس طریقے سے وہ پریشان ہے کہ 2000 سے زیادہ ان کے اوپر UAE پہ اپنے بم مارے گئے یا میزائل مارے گئے تھے, اور اس کے بعد سے جس طریقے سے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی مشکلات اکنامک سطح پہ بھی بڑھ رہے ہیں, اگرچہ $400 بلین سے زیادہ ان کے ریزرو ہیں, $2.3 ٹریلین کا ان کا سورن ویلتھ فنڈ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اس کے باوجود امریکہ سے وہ ڈالر بھی مانگ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پہلا یہ بتائیے گا کہ ایران کی کیا پرووکیشن تھی کہ اس نے دوبارہ UAE پہ حملہ کیا, اور دوسرا اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریں ملک صاحب, آپ زیادہ جانتے ہیں. یہ پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے مشکل گھڑی ہوگی, ان کو بھیجا جائے گا. ایک بات تو جو وہاں سے سمجھ آئی ہے کہ جس کی وجہ سے UAE کو لوگ ناراض ہیں, ان کی حکومت یا ٹاپ لیول پہ, کہ پاکستانی اپنے ملک میں تو سیاست کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, جو ان کو قطعی طور پہ پسند نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سیاست اپنے ملک میں کریں, وہاں جا کے نہ کریں, وہاں پہ بھی ان کی حکومت کو امبیرس کرتے ہیں. یہ دس کوڈ بی ون آف دا ریزن. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یور ٹیک آن دس. آپ میں ایگری کروں گا کہ جو پاکستان, آپ جانتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھی جس میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس ایکٹ کو جو ابھی UAE پہ اٹیک کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, جب خصوصاً ایک ایسے موقع پر جب ہم پیس ٹاکس کر رہے ہیں اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اتنی محنت کے ساتھ, آپ جانتے ہیں وہ ایران تشریف لے کر گئے. ایون اسلام آباد ٹاکس کے بعد بھی, یعنی اسلام آباد ٹاکس اٹ سیلف واز اے بگ اچیومنٹ کہ آپ نے سیز فائر کروایا,
اتنے بڑے جو ہیں ڈیلیگیشن ایران سے بھی آیا, اور اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وائس پریزیڈنٹ وہ یعنی 15-16 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آئے, 20 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے, تو دونوں طرف کی طرف جو ایک سیریسنس نظر آئی. اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جب تھوڑا سا تعطل نظر آیا تو فیلڈ مارشل صاحب خود گئے ایران, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے یعنی 1 دن کے لیے گئے تھے, 3 دن رکے, ڈسکشنز کی, تمام ری ایشورنسز کی. اس کے علاوہ بھی واپس تو آئے وہ, لیکن یہ جو ایک برج آف کمیونیکیشن ہے بٹوین تہران اینڈ واشنگٹن, وہ اس وقت پاکستان ہے, اور پاکستان خلوص سے سنسیئرلی ایفرٹس کر رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے, کیونکہ دیکھیے یہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے. ایسے موقع پر جب اتنی انٹینسو ڈپلومیسی ہو رہی ہے, سنسیئرلی ہو رہی ہے خطے کو جنگ سے روکنے کے لیے, امن کے پھیلاؤ کے لیے, اور آف کورس جو ایک اکنامک امپیکٹ جس کا آپ نے ذکر کیا احتشام صاحب, پوری دنیا میں اگر آبنائے ہرمز کو بند کر کے یعنی اس کا جو امپیکٹ ہر طرف ہو رہا ہے, اور ہم پہ اور آپ پہ بھی ہو رہا ہے, تو اس کو ان تمام پرابلم سے پاکستان اپنی ایفرٹ کر رہا ہے کہ ہم باہر لے کر آئیں اس کو. ایسے موقع پر یہ ان پرووکڈ اٹیک کرنا, مطلب ہو کین جسٹیفائی, وہ خود بھی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کوئی ٹویٹ آئی ہے ان کے غالباً فورن منسٹر کی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ حملہ نہیں کیا, تو پھر کس نے کیا ہے؟ مطلب اٹس بٹ اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ یہی کہہ سکتا ہے کہ کامن سینس شوڈ پریویل. اور دیکھیے ایران کی ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو ان کی ایک بہت ہی روشن ہسٹری ہے. صرف 47 سال میں یہ رجیم ہے, لیکن اس سے پہلے شاہ ایران بھی تھے, اس سے پہلے ان کے ایک پوری تاریخ ہے. تو ایران کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی جو اسٹرینگس ہیں, جیسے ان کے پاس ذخائر ہیں, آئل کے, تیل کے علاوہ گیس بھی ہیں, معدنیات بھی. 81 میں یہ خلیج مالک 6 ملک بنے تھے, اب یہ تو دراڑ آ گئی. اب بڑا واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب, قطر اور عمان ایک طرف ہو گئے ہیں, بحرین, کویت اور UAE ایک طرف ہو گئے ہیں. اور یہ بہت سے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ وار سینیریو میں یہ آگے چل کے کوئی نیا سیکورٹی پیراڈائم بنے گا, کیا ہوگا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جس کو کہتے ہیں یہ آپس میں جو اختلافات ان کے ختم ہو جائیں گے یا بڑھیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے ایکچولی نہیں لگتا کہ اتنے کو بڑے اختلافات ہیں. کچھ ایشوز پر اوپینین میں ڈفرینس ہو سکتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک, بیکاز دیکھیے ان کے جو اگر آپ ان کی تاریخ میں چلے جائیں تو الٹیمیٹلی دے آر ویری کلوزلی نٹ کمیونٹی. اور میرے نظر میں کچھ معاملات پہ اگر کوئی اوپینین میں ڈفرینس بھی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم بہت زیادہ اس کو ریڈ کر رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے یہ بھی وہی آپ کو میں سمجھاؤں جو ایک طرح ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی اسپوائلرز ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں دراڑیں آ گئی ہیں, یہ آ گیا وہ آ گیا. ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ایسا کوئی دراڑ ہے. اوپینین کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں ایک چیز پہ تو سب یونائٹڈ ہے نا, کہ دیکھیں اس خطے میں امن ہونا چاہیے, اس خطے میں پروگریس اینڈ پیس ہونا. ان کا تمام جو فوکس ہے وہ اپنے خطے کو جو ان کو ریسورسز اللہ نے دیے ہیں اس کو لے کر یوٹیلائز کر وہ اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ کو پوچھیں, ان کے پاس 2030 ویژن جو ہے وہ اپنے ملک کو آئل سے ہٹا کے اور چیزوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. اپنا کیا کہتے ہیں اسرائیل کے قریب ہو گئے, ہندوستان کے قریب ہو گئے, بڑا واضح طور پہ اختلافات ان کے آپ دیکھ لیں یمن میں سعودی عرب کے ساتھ ہیں, صومالیہ میں ہیں, اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں سودان میں ہیں. تو یہ خلیج بڑھے نہیں گی آپ کے خیال میں سعودی عرب UAE میں؟ وہ تو اس کو نگیٹ کر رہے ہیں میرے خیال تو جو تھے کچھ معاملات پہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس سے کوئی دراڑ آئے. وہ اچھا ایک اپڈیٹ ہے, وی آر ریپیٹنگ دس. ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ سے متعلق اب خبر آ رہی ہے کہ وہ چین بھی جا رہے ہیں, ایرانی میڈیا یہ بتا رہا ہے. سو پہلے رشیا, اب چین, اور پاکستان کے ساتھ مسلسل انگیجمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور کیا اس وقت وہ لیبیا ماڈل پہ کوئی کام ہو رہا ہے یعنی یورینیم کو لے کر, اور کیا وہ فائدہ مند ہوگا, سود مند ہوگا ایران کے لیے؟ میرے خیال میں دیکھیے جو چین کا وزٹ ان کا آن دا کارڈز تو تھا پہلے بھی, اور کیونکہ آپ جانتے ہیں آبنائے ہرمز کی جو بلاکیڈ ہے اس کے حوالے سے پہلے یہ بھی ہم کہتے چلیں, کیونکہ لوگ اوبیسلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ امریکن بلاکیڈ ہے, لیکن پہلے بھی تو ایران نے کی تھی. دونوں کی طرف سے ہے. میری نظر میں امریکہ کو بلاکیڈ نہیں کرنی چاہیے اور ایران کو بھی نہیں کرنی چاہیے. آبنائے ہرمز کو اوپن ہونا چاہیے فار ٹریڈ, فار لاجسٹک نیڈس. وہ تو نہ صرف اس خطے بلکہ دنیا کے لیے امپورٹنٹ, لیکن آف کورس اب اس کو ویپنائز کیا گیا ہے تو اس کو اوپن تو کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے پر. چائنا اوبیسلی جو بھی آئل نیڈس ہیں چائنا کی وہ اسی خطے سے جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں آئی تھنک ون آف دا موسٹ افیکٹڈ ریجنز جو ہے وہ ایشیا ہے, فار ایسٹ ایشیا اور چائنا. تو اوبیسلی ان کی ایک ریلیشن شپ بھی ہے ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات اچھی ہے, بالخصوص اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں امریکہ اسی ماہ میں.
تو آئی ہوپ کہ یہ جتنی بھی سفارتی کاوشیں ہیں یہ سودمند ہوں اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ جنگ کا راستہ روک کے ہم امن کی طرف جا سکیں، اور جو اس خطے کو جمود طاری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے وار فٹیگ جو ہے اس نے ہر کسی کو گھیرا ہوا ہے. ہمارے میڈیا میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، دنیا بھر میں یہی فوکس ہے. تعمیر و ترقی کی بات کریں، امن کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. آئی تھنک پاکستان کی ایفرٹس اپنی جگہ ہم کو ایک دفعہ دوبارہ اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے جس انتھک محنت کے ساتھ اس خطے کو جنگ سے روکا اور امن کی کاوشیں ان کی جاری ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا ایک پاس رکھ کے تمام سائٹس کو جو ہے وہ ٹیبل پہ آ کے پلیز کوئکلی، ہمارے پاس ٹائم اب شارٹ ہے. ایک کامنٹ جلدی سے کر دوں. لیبیا ماڈل اس لیے نہیں چلے گا کہ لیبیا نے سارے، آپ نے دیکھنے اپنے انرجی کا اور ایٹامک کے سارے معاملات ان کے حوالے کر دیے تھے. پھر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے قذافی کو مارا، اس کے دونوں بچوں کو مارا، تو وہ اب میرا خیال ہے وہ ماڈل لیبیا والا وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، میرا سوال یہی تھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا. اب یہ چنک سیگمنٹ جو ہے مکمل ہو گیا ہے. احتشام صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جاوید ملک صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں، پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں شدید گرمی ہے اور اس گرمی کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. 4 مئی کی بات کریں تو یہ کراچی میں 2018 کے بعد گرم ترین دن رہا، جب پارا 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا. سب سے زیادہ جو درجہ حرارت تھا وہ دادو اور نواب شاہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. کراچی کی بات کریں تو شہر میں 8 لاشیں ملی ہیں. ان کی موت گرمی کی شدت سے ہوئی یا وجہ کچھ اور رہی، ابھی اس کا تعین ہونا باقی ہے. البتہ شدید گرمی اور نمی کے باعث فضا میں آکسیجن کی مؤثر مقدار کم محسوس ہو رہی ہے، جس کے باعث سانس کے مریضوں کو بھی دشواری کا سامنا ہے. کراچی کے ہسپتالوں میں دمے، ہیٹ اسٹروک اور گرمی سے متاثرہ مریضوں کے کیسز میں 20% تک کا اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. ماضی کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 28 مئی 2017 کو صوبہ بلوچستان کے شہر تربت میں 53.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ 2015 میں بھی شدید گرمی سے پاکستان میں 1100 سے زائد اموات ہوئیں. ایک اندازے کے مطابق سال 2050 تک مشرق وسطیٰ میں درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ آن این ایوریج بڑھ سکتا ہے، جبکہ دنیا کی 70% سے زائد آبادی کو شدید ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ گرمی کتنے دن رہے گی، اس ہیٹ ویو میں کوئی نرمی آئے گی، آئندہ آنے والے دن کس طرح کے ہوں گے، اس کو ذرا کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں. دین فردر ہیٹ ویو سے متعلق معاملات کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پریونٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں کیا نہیں. انجم نذیر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، محکمہ موسمیات سے ترجمان ہے. بہت شکریہ ہم صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. ذرا کوئکلی ہمیں بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی اس وقت جو صورتحال ہے یہ میکسیمم ہے، یہی میکسیمم ٹیمپریچر تھا یا آئندہ آنے والے دن مزید سخت ہیں، اور یہ جو چل رہا ہے ابھی اس پہلے ہے کتنے دن کا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کل جو ہے جیسا آپ نے بتایا کہ اس سال کا اب تک کا سب سے گرم ترین دن تھا کراچی کے لیے، 44 ڈگری کو کراس کیا. آلدو کہ گرمی جو ہے وہ خشک تھی، ہیومیڈیٹی لیول بہت کم تھا، تاہم آج سے اس پہ سبسیڈیشن ہے. آج میکسیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 38 تک گیا ہے، اور کل سے اس میں مزید گریجولی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور فی الوقت کراچی میں اگلے 8 سے 10 روز کے دوران کوئی خاطر خواہ گرمی کے امکانات نہیں ہیں. ٹمپریچر جو ہے وہ اپنی معمول کی رینج کے مطابق 35, 36 یا 37 تک رہ سکتا ہے. سمندری ہوائیں بحال رہیں گی، اس دوران نمی کا تناسب زیادہ رہے گا، تو لہٰذا جب ہوا میں تھوڑا سا اس کا فلو کم ہوگا تو فیلز لائک ٹمپریچر تھوڑا سا زیادہ محسوس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جبکہ اگر ہم ہیٹ ویو کی بات کرتے ہیں تو آنے والے دنوں کے دوران سندھ کے اکثر علاقوں میں، میدانی علاقوں میں بشمول صدرن پنجاب میں جو ہے وہ ہیٹ ویو آنے کے امکانات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انجم صاحب ذرا کوئکلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ عید پر موسم کیسا رہے گا؟ دیکھیں عید میں آنے میں ابھی ٹائم ہے، تاہم اب تک کے اعداد و شمار اور ڈیٹا کے مطابق ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں کو جو ہے وہ تقریباً اینڈ آف مئی یا سٹارٹ آف جون متاثر کر سکتا ہے. اور جو محکمہ موسمیات نے آؤٹ لک دیا ہے مئی کے مہینے کا، اس کے مطابق جو ناردرن ہاف ہے پاکستان کا، اسپیشلی نارتھ ویسٹرن سیکٹر، کشمیر ہو گیا، اپر کے پی ہو گیا یا خطہ پٹوہار ہے، یہاں پر معمول سے کچھ زیادہ بارشیں ہونے کے امکانات ہیں. کچھ بارشیں آلریڈی ہو چکی ہیں، کچھ مزید ہو جائیں گی. تو اب تک کے ڈیٹا کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ
کہ عید کے دوران جو ملک کے بالائی علاقے ہیں وہاں تو موسم قدرے بہتر ہوگا، تاہم جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ بہت شکریہ انجم نذیر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ اب یہ تو صورتحال رہے گی آئندہ آنے والے دنوں میں موسم کی، جبکہ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید خان صاحب۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پریونٹیو میجرز کیا ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسرا سب سے عام مسئلہ غذا کو کیسے متوازن رکھیں اور کس طرح سے اپنی غذا کو بہتر رکھتے ہوئے اس گرمی کا مقابلہ کریں تاکہ ڈائریا اور دیگر چیزوں سے بچا جائے۔ عدیہ وہاد صاحبہ ہمیں جوائن کری ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر سعید صاحب، اس میں بنیادی طور پر یہ وہ موسم ہے کہ جس میں آپ کو بچانا بھی ہے، ظاہر ہے باہر سفر پہ بھی جانا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، تو ایگزیکٹلی کریں کیا کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں یا اس میں بھی احتیاط برتیں؟ پھر یہ ایک اور مسئلہ چل پڑا ہے کہ اس موسم میں بھی لوگوں کو اس شدید ہیٹ ویو میں خشک کھانسی ہو رہی ہے اور فلو ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، ایگزیکٹلی کریں کیا بڑے بچے جو اس سے محفوظ رہیں؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو ہائیڈریشن ہے کہ پانی جو ہے اس کا استعمال ہے، دوسرا اس سے امپورٹنٹ چیز صاف پانی استعمال ہے، کیونکہ دو چیزیں ہم کر لیتے ہیں کہ پانی کا استعمال بھی اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ راہ چلتے ہوئے کافی کنٹیمنیٹڈ پانی یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اپنے آپ کو دھوپ سے ڈائریکٹ دھوپ سے بچائیں، جس کے لیے ہر انسان کے پاس اپنے اپنے وسائل کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سمپل چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صاف جو کاٹن کا کپڑا ہے وہ گیلا کر کے سر پہ رکھ لیں، تو یہ بھی وقتی طور پہ آپ کو بہت کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے پاس ہمیشہ ایک پانی کی بوٹل رکھیں، گھر سے جب آپ نکلیں تو گھر کا جو پانی ہے وہ بوائل کر کے آپ اس کو ٹھنڈا کریں، تو وہ سب سے سستا اور اچھا طریقہ ہے کہ آپ کا پانی جو ہے آپ کے پاس ہائیڈریشن بھی ہوگی۔ پھر نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ صاف پانی ہوگا، اس میں بیکٹیریا یا جرمز نہیں ہوں گے، تو یہ ہمیشہ اپنے پاس پانی رکھیں۔ پھر شیڈ جہاں پاسبل ہو آپ جو ہے چھاؤں میں رہیں، جب اگر باہر جانا ہو، اور غیر ضروری باہر جانے سے گریز کریں، لیکن جیسا آپ نے خود بتایا کہ جانا تو لازمی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چھاؤں یا سائے میں رکھیں اور پانی کا استعمال مسلسل کرتے رہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پاس چھوٹا سا ایک بیگ ہو جس میں ایک کپڑا ہو اور پانی کی ایک بوٹل ہو، تو اگر آپ کو جانا بھی ہو، اور اگر ایک کیپ ہو جس پہ جو ہے جو اسپورٹ کیپ ہوتا ہے شیڈ والا، تو وہ بھی کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، جس طرح اس وقت دھوپ جو ہے بہت تیز ہے۔ اور دوسرا جو راستے کے جو شربت ہیں اور اس طرح کی ڈرنکس ہیں جو کہ صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے، اور اس کے کوشش کریں کہ اس سے حد المقدور اجتناب کریں، اور پانی کا استعمال یقیناً زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری صاف پانی کا ہے، تاکہ جس طرح آپ نے کہا کہ گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی آتی ہے، تو وہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ یا تو بہت زیادہ پولوشن ہے ڈسٹ کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے، جس طرح ہم اگر آلودہ پانی کا استعمال کریں گے تو، یا جس طرح پھل فروٹس، یا پھر اس ایکسٹریم گرمی میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دو اینڈز جو ہیں وہ بھی آپس میں کولائڈ کر جاتے ہیں۔ اچھا عدیہ صاحبہ، اس میں کوئکلی ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے یہ ایسا موسم ہے کہ اس میں کچھ بھی کھا رہے ہیں، گھر کا ہی کھا رہے ہیں، لیکن ریئیکشن آ رہا ہے، کچھ لوگوں کو ڈائریا کی شکایت ہو رہی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی نوزیا جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں، تو ایگزیکٹلی اپنی خوراک کو، غذا کو کس طرح بیلنس کریں اس شدید گرمی میں، ذرا کوئکلی بتائیے گا۔ جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پانی کا استعمال رکھیں، اور کوشش کریں کہ الیکٹرولائٹ بھی ہم وقفے سے، جیسے پانی میں تھوڑا سا ORS شامل کر دیا، اور سبزیوں میں آپ کھیرا لے سکتے ہیں جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ تربوز آتے ہیں اس موسم میں، تربوز لیکن کھانے میں تھوڑا سا اس کے بھی ایک الگ احتیاطی آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ٹائمنگ کا خیال رکھیں کہ کھانے کے بعد نہ کھائیں، خالی پیٹ کھائیں۔ تو آپ تربوز، کھیرا اور جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہیں وہ سبزیاں، ہلکی پھلکی غذا کا استعمال کریں۔ کوشش کریں خواتین جو گھر میں کھانا بنا رہی ہیں وہ کھانے کو میں زیادہ تیل کا استعمال نہ کریں، زیادہ جو ہے مرچوں والی غذائیں استعمال نہ کریں، اور بھوننے جس طرح آئل جس میں کانٹینٹ زیادہ ہو وہ چیزیں نہ استعمال کی جائیں۔ بالکل ہلکی پھلکی غذائیں، اور ہلکے پھلکے سوپ کو صرف سردیوں سے کر دیا جاتا ہے کہ بس یہ مخصوص کے سردیوں میں استعمال کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دال کا پتلا تھوڑا سا، مطلب آپ جتنی ایسی چیزیں غذاؤں کا استعمال کریں گے جس میں قدرتی طور پہ واٹر ہے، واٹر انٹیک زیادہ ہے، تو پھر آپ کے جسم میں وہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے جس سے آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے اس سے آپ بچ۔ تو آپ، اور اگر ہم اس پہ لیں کہ ہم ہر کوئی افورڈ کر سکے، تو جیسا کہ سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ریسیپیز آتی ہیں، گون کتیرا میں آپ لیمو پانی میں شامل کر سکتے ہیں، یہ ایزیلی ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔
ठीक है। खीरे का जूस बना के पी सकते हैं, हल्का फुल्का उसमें पिंच आप सॉल्ट के कभी इस्तेमाल कर ले, कभी और है तो यानी हाइड्रेशन की तरफ आप जो है वो ज़्यादा फोकस रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, धूप जो है उसमें डायरेक्ट जाने से इज्तनाब करें, और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर डॉक्टर से रुजू करें, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखें। डॉक्टर सईद खान साहब, अदिया वहाद साहबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।